बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हज़रत आदम का एक और बेटा जुल्म की भीड़ चढ़ गया। 16वां रोज़ा 17 मार्च की रात तकरीबन तरावी के टाइम एक सोशल वर्कर, एक ऐसा नौजवान जो अपने इलाके की जीनत तस्वुर किया जाता था, वो एक ऐसा मसीहा कि लोग अपनी जुल्म गुर्बत की दास्तानें लेकर उसके पास आते थे और अपनी गुर्बत और अफलास की दास्तान लेकर और यहाँ से मदद लेकर जाया करते थे। एक ऐसा नौजवान जो कई सैकड़ों लोगों की उम्मीद का मरकज़ था। एक ऐसा नौजवान जिसको देखकर बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत को मिटाते थे। लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर होता है कि जो इलाके का मसीहा होता है, जो आवाम की एक उम्मीद की किरण होती है, शायद वो ज़्यादा देर आवाम के दरमियान नहीं रहता। सैकड़ों मिसालें आपके सामने हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डालमिया के एक इलाके में। ये यूसी 7 है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये इलाका है। और एक नौजवान जो यहाँ सोशल सरगर्मियाँ करता था, आवाम की बेइंतहा खिदमत करता था। माजी में वो काउंसलर भी मुंतखब हुआ और उसका सियासी कैरियर का भी आगाज़ ही हुआ था। लेकिन शायद जालिमों को ये बात मंजूर नहीं थी कि ये इलाका भी तरक्की करे। अपने 2 मासूम बच्चों के साथ, ये मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, वो यहाँ पर 16वें रोज़े को बैठा था कि दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं और छन्नियों से, गोलियों की छन्नी से उसके जिस्म को तार तार कर देते हैं और वो उसी वक्त दम तोड़कर अपने हकीकी से जा मिला और आवाम को खालिसतन अपने घर वालों को सोगवार छोड़ गया। आज भी ये इलाका एक बिल्कुल मायूस और गम की एक दास्तान पेश कर रहा है। यहाँ के अवाम अभी तक मायूस कि उनसे एक मसीहा छीन लिया गया। एक ऐसा मसीहा छीन लिया गया जो अवाम की उम्मीद की किरण था, जो इलाके के अवाम के जख्म पर मरहम रखता था। रात के सपहर हो या दिन की रोशनी हो, वो अवाम की उम्मीद की किरण था। शायद ही उसकी दहलीज से कोई खाली हाथ जाता हो। कोई मासूम बेगुनाह बाबंदे सलासल हो जाए तो फिर शायद वो बेचैन उस वक्त तक रहता जब तक उनको वो सलाखों से आज़ाद ना करा लेता। ऐसे जालिमों ने एक ऐसे मसीहा को हमसे छीन लिया, हज़रत आदम के बेटे को इस तरह हमसे छीन लिया कि इलाका आज भी सोगवार है। और ये इलाका, मेरा कैमरा दिखाएगा, कि एक बिल्कुल रात की तारीकी का मंजर पेश कर रहा है। और शायद ऐसा लगता है कि यहाँ से उनका कोई चाहने वाला उनसे दूर हो गया। हम उनके लवाहिकीन से भी बात करेंगे, हम उनकी फैमिली से भी बात करेंगे और फिर हम हुकाम बाला से भी बात करेंगे कि आया ऐसे मसीहा के कातिल अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं जा सके, या ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसमें लवाहिकीन की निशानदेही के बावजूद अभी तक वो दरिंदा सफ़त इंसान अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आइए बात करते हैं। तो नाज़रीन, मैं शहीद फाइक मोहम्मद की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। और जैसे मैंने आपसे बताया कि ये डालमिया का एरिया है और यहाँ से एक मसीहा को छीन लिया गया है और जालिमों ने बेदर्दी से गोलियाँ मार के फाइक मोहम्मद को शहीद किया। अब हम बात करेंगे उनकी फैमिली से, उनके भाई से, कि आया अब तक कानूनी तौर पर कहाँ तक ये केस पहुँचा है। और फाइक मोहम्मद जो यहाँ सोशल वर्किंग कर रहा था, जो आवाम के लिए खिदमत कर रहा था, तो आखिर वो दुश्मनों को वो उसकी मेहनत और जो उसकी जद्दोजहद है उससे क्या तकालीफ थी, आइए बात करते हैं। तो नाज़रीन, जैसे हमने आपसे कहा कि जो, अगर मैं कहूँ कि वो डालमिया का मसीहा था, सोशल वर्कर था, आवाम के खिदमतगार था,
اور وہ ایک ایسا نیک صفت انسان تھا کہ ہر ضرورت مند انسان اس کی دہلیز پر نظر آتا اور وہ ضرورت مند مسکراتا ہوا واپس جاتا۔ اس وقت میرے ساتھ ان کے بھائی عاشق بھائی موجود ہیں۔ عاشق بھائی سے میں بات کروں گا۔ عاشق بھائی، ایسا کیا ہوا جو اتنا قیمتی اثاثہ، اتنا قیمتی انسان ہم سے جدا ہو گیا؟ آخر دشمنوں کو کیا تکالیف تھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس غم میں میرے ساتھ کھڑے ہو، اور بس ظلم ہمارے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے۔ اور میں تو سب سے پہلے جو میرا بھائی کیونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، یو سی صدر تھا ڈالمی شانتی نگر کا، میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کرے، ڈی جی رینجر صاحب سے بھی اور آئی جی سندھ پولیس صاحب سے بھی۔ اور یہ جو لوگ تھے جنہوں نے مارا ہے، ان کو میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے ان کی تصویریں بھی واضح کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ میں خود ایک سوشل ورکر ہوں، میرا کام سوشل میڈیا سے سارا۔ اور بس میرا بھائی بیسیکلی جب الیکشن میں جب چیئرمین کا سیٹ جیتا، اس سے پہلے کونسلر کا سیٹ جیتا، پھر اس کو یو سی صدارت ملا، اور وہ عوامی ایک نمائندہ تھا، لوگوں کی کام کرتا تھا، لوگوں کا خدمت کرتا تھا، اور وہ جو ہمارے مخالفین تھے ان سے یہ چیز دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ان لوگ جو نا کئی اس طرح اس علاقے میں انہوں نے گندگی پھیلانے کی کوشش کی، جس کا دیوار میرا بھائی بنا، اس نے ان کو اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیا، کیونکہ ہمارے یہاں علاقے میں اگر گینگوار آئے تو ان کے پیچھے انہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہمارے علاقے میں یہاں ایک مسجد، عاشق بھائی، میں خطۂ کلامی کے اس سے پہلے کوئی ان کو تھریٹ تھی، دھمکیاں تھی؟ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسا سوشل ورکر ہوتا ہے جو اتنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، تو ایسا بھی کچھ تھا؟ جی ڈرائے دھمکائے بھی کئی دفعہ ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے۔ مطلب وہ کیا کرتے تھے کہ یہاں ایک مسجد چار مینار ہے، مطلب وہ اتنا پرانا انگریزوں کی زمانے کی ایک مسجد ہے، اس کو بھی انہوں نے یرغمال کیا، اس کے آس پاس جتنے بھی جگہ اس کو انہوں نے سبوں کو قبضے کیے ہوئے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں وہ چیزیں۔ تو انہوں نے بھائی کو کئی دفعہ چیزوں پہ جب وہ ہوا نا، تو پھر علاقے سطح پہ لوگ بیٹھے، ہم نے کئی دفعہ ان کو بولا کہ آپ لوگ اپنے گھر کے پاس جو بھی کرتے ہو ہمیں لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ لوگ وہاں لوگ پریشان نہیں ہے، آپ سے خوش ہے، تو ہمیں کوئی چیز کی برائی نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتا رہو، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کو تنگ نہیں کرو، اپنے بچوں کو بیچ کے کسی کی ماں بہنوں کو گالیاں دینا، کسی گھر میں جا کے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ تو دیکھو ہم پٹھان لوگ ہیں، ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتے کہ کسی ہمارے سامنے کسی کے ساتھ ناجائز کرے، کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ کھیلے، ہم اپنا جان قربان کر دیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی چپ نہیں بیٹھیں گے اس کے لیے۔ تو بس بھائی ان کے ایک دیوار تھا بھائی ان کے لیے، اور وہ انہوں نے دیوار سوچ رہا تھا کہ ہم یہ دیوار گرا کے ہم دوبارہ اس علاقے کو یرغمال کریں گے، قبضہ کریں گے، لوٹ ماری کریں گے، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ اب جو نا عوام اور بیسیکلی لوگوں کا جو رجحان ہے وہ بالکل چینج ہوا ہے۔ میں خود اپیل میں نے کیے ہوئے، وزیر اعلیٰ سے بھی میں نے اپیل کیے ہوئے۔ آپ نے بتایا کہ یو سی 7 کا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا یہ علاقہ ہے، یہاں کا صدر تھا، تو پیپلز پارٹی کے کوئی ذمہ داران اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے؟ ہاں، پیپلز پارٹی کے ذمہ داران میرے پاس سعید غنی بھائی بھی جنازے میں آئے تھے، اور نجمی عالم اور سعید بھائی لوگوں نے ایک پروگرام بھی رکھا تھا شہید کے حوالے سے، اس میں بھی جو نا میڈیا پہ سعید بھائی نے بیان دیا تھا کہ ہم اس کے قاتل کے جو دشمن ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اقبال سان ہو گیا، ریاض بلوچ ہو گیا، یہ بھی ہمارے پاس عید والے دن بھی گھر پہ آئے تھے، اور فون پہ بھی تک رابطہ ہے۔ وقار مہندی، ناصر حسین شاہ سے بھی اس دن فون پہ بات ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے جو، کیونکہ ایک اتنا بڑا ایک ذمہ دار ہے، اگر اس کے ایک ملزم کو گرفتار نہیں کیا، اس کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کل کو اگر ایک عام کارکن اگر وہ مرتے، اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اچھا، 21 دن اس واقعے کو ہو گئے ہیں تقریباً، اور بائی نیم ایف آئی آر ہے، آپ نے نامزد کیے ہیں ملزمان، آپ خود مدعی ہیں اس کے؟ جی میں خود مدعی ہوں، میں نے خود کیا رکاوٹ ہے؟ بائی نیم ایف آئی آر ہے، 21 دن گزر گئے ہیں تو ابھی تک گرفتاریاں عمل میں کیوں نہیں آئی؟ بس یار یہ یا تو ہماری پولیس کی جو نا اس میں نااہلی ہوگی ابھی تک کہ ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، کیونکہ ملزم تو ہے بہت پرانے شاطر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیس حرکت میں آ جائے اور وہ اس چیز کے اوپر اسٹینڈ لے،
تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں قسم خدا کی وہ اگلے 2 گھنٹے میں ملزم گرفتار ہوں گے اور اپنے انجام تک پہنچو. اچھا، جائے وقوع سے ایسے کوئی نشانیاں ملی ہیں، کوئی ایسے ثبوت ملے ہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ جن کو آپ نے نامزد کیا ہے واقعی وہی ملزم ہے؟ میں گھر کے پاس موجود تھا، نماز پڑھ کے آ رہا تھا، گلی میں وہ لوگ ٹہل رہے تھے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، اب گھر والوں نے خالی کیے بھاگے نا. جن کو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ اس حادثے کے بعد وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جب گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہی ملزم ہے. اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے جو نا لڑائی جھگڑے چیزیں ہوئے اور انہوں نے دھمکیاں بھی کئی دفعہ دیے. لیکن ہم نے سوچا کہ ہم ان کو اس قابل سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ جس طرح میرے بھائی نے اس کو سیاست میں ان کو ہرایا تھا نا، الحمدللہ وہ ہمیں اتنا وہ نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے ایک بزدل والا ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا، بھائی کا پیٹ تھا پیچھے، سامنے بھی نہیں تھا، سامنے سے بھی وار کرتا. ہم بولتا کہ چلو دلیر کے بچے، پیٹ پیچھے سے وار کیا اس شخص کے اوپر اور اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہوئے. اور باقی جو ہے نا بس یہ کہ پیپلز پارٹی والے لگے ہوئے اور ہمارے سندھ پولیس ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ میں، اللہ کرے گا وہ. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعزیتی پروگرام ہو گیا، میت میں لوگ آ گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ذمہ داروں کا بس اتنا ہی کام ہے؟ نہیں، بالکل پارٹی کے ذمہ داروں کا کام ہے. جب تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہوئے، پارٹی کے بندوں کو چاہیے وہ میرے ساتھ آئے. ابھی میری ڈپٹی میئر سے بھی بات ہوئی، اس نے کہا کہ میں کل جو ہے انشاءاللہ آپ کے گھر پہ آؤں گا، آئی جی کو بھی بولوں گا، ڈی آئی جی کو بھی بولوں گا. کیونکہ یہ پارٹی کا، میں نے آپ کو پہلے بول دینا کہ ایک اتنا بڑا بندہ جو کہ میرے اس گھر پہ بڑے بڑے ایم پی ایم این اے یہاں پر آئے کہ یار ہمیں آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے، ہمیں یہاں سے پیپلز پارٹی ون کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ون کر کے ان کو دیے. ایسے شخص اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتے اور پیپلز پارٹی اگر اس کا نہیں پوچھے گا، کون پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ لیکن نہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی. میرا بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن یہی میسج دوں گا ہمارے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہے وہ اس چیز پہ ایکشن لے، اور ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس چیز پہ ایکشن لیں تاکہ ملزم گرفتار ہو، ہمارے کارکنوں کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے کارکنوں کو پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی اپنے دشمنوں کا بدلہ لیتے اور اپنے کارکنوں کا خون کو اس طرح ضائع نہیں کرے گا. کہا کہ ملزمان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کون ہے، اور آپ نے بائی نیم ایف آئی آر بھی، تو تھوڑا ناظرین کو بتائیں گے کہ کون سے ملزمان ہیں جن کو آپ نے نامزد کیا؟ یہ اسرار احمد عرف شاہ رخ خان کے نام سے ہے، اور 8 مہینے پہلے بھی اس پہ ایک 302 کا جو نا کیس ہے جو کہ ہائی کورٹ سے یہ مفرور ہو گیا تھا. کون سے تھانے سے؟ تھانہ عزیز بٹی میں ایف آئی آر ہوا تھا اس کے اوپر، اور سٹی کورٹ سے ان کا بیل ریجیکٹ ہو گیا تھا. انہوں نے ہائی کورٹ میں لگایا تھا، ہائی کورٹ سے بھی بیل ان کا ریجیکٹ ہو گیا، یہ وہاں سے مفرور ہو گیا تھا. ان کا ایک بندہ ہے وہ پکڑا گیا تھا، ساجد نام کا ایک شخص ہے، اس کو اس نے قتل کروایا تھا، یہ الدین پارک کے پاس. ہاں، یہ اس کا بھائی ہے. اس نے ایک پولیس والے کو مارا تھا، انہی کا بھائی ہے، پولیس والے کو مارا تھا 1992 میں مارا تھا. اور پھر کافی ٹائم مفرور رہا، راضی نامہ کیا، ان کو ڈرایا دمکا کے راضی نامہ کرا، دوبارہ آیا، اور پھر اپنے 2 چاچے کے بیٹوں کو بھی اس نے مارا ہے. یہ اس کا نام ہے سلیم داد، اور یہ بھی اسی کے ساتھ انہی قتل کیس میں جو نا اس کا نام ہے حلیم داد، یہ بھی اس قتل کیس میں ان کے ساتھ یہ بھائیوں نے مل کے قتل کیا تھا، پولیس والے کا بھی اور اپنے چاچے کے بیٹے کا بھی. اور اس کا ایک بھائی ہے جو کہ کینسرڈین ایس ایچ او ہے، اس کو ڈکیتی میں اس کا بھائی کو جو نا یہاں گلستان جوہر میں اس کو مارا تھا. پولیس مقابلہ کیا تھا اس میں جو نا وہ مارا گیا تھا. کینسرڈین پہ لوگوں نے وہ کیا تھا، کیس کیا تھا، وہ کیس بھی لوگ ہار گئے تھے. اس کے بعد یہ جو نا ڈکیتی پر اترا، اس کے بعد یہ طرح طرح کے جو نا ایکٹیویٹی کرتا رہا، موبائلیں چھیننا، یہ بھی ابھی میرے بھائی کے جو قتل ہوئے وہ اس شخص نے ان کے ساتھ مل کے گولیاں اس نے چلائی ہیں. اس کا نام ہے ثاقب. اچھا، یہ جرائم پیشہ، پرانے جرائم پیشہ لوگ ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو بائی نیم ایف آئی آر ہوئی ہے، ملزمان نامزد کیے گئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ان کی شناخت کی گئی ہے، ان کو دکھایا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انصاف کب ملتا ہے، اور انشاءاللہ ہم کنسلٹ آفیسر جو ایس آئی او ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کیس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور ملزمان کے کتنے قریب اب تک پولیس جا چکی ہے. تو ناظرین، جیسے آپ نے گفتگو سنی ہے عاشق بھائی کی، اور یہ بھائی ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ اپنی حکومت میں ایسا سرگرم اور فعال کارکن کا جب دن دہاڑے مرڈر ہو جائے اور 20 سے زائد دن گزر جانے کے باوجود اگر قاتل گرفتار نہ ہو، تو یہ حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے.
मेरे साथ रहिएगा।